सरेला मकां से तलब हुई सुई मुंतहा को चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज के वाक़े के हवाले से एक मौक़िफ़ ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में मेराज हुई है या रूहानी मेराज हुई है। मैं इस हवाले से अर्ज़ करूँगा कि जो लोग ख्वाब में मेराज का ज़िक्र करते हैं और वो क्या दलाइल देते हैं, मैं उसके हवाले से अर्ज़ करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मुझे हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, जो लोग ये कहते हैं ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज हुई, वो ये दलील ये देते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेराज की रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर ही पर थे। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि मेराज का जो वाक़या हुआ है वो कब हुआ है, और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह कब हुआ, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ अम्मा आयशा की रुख़्सती कब हुई है। तो ये मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ अम्मा आयशा का निकाह जो हुआ है वो तक़रीबन हिजरत से 3 साल पहले हुआ है, निकाह हुआ है, लेकिन रुख़्सती जो हुई है वो तक़रीबन हिजरत के दूसरे साल 624 ईस्वी शव्वाल के महीने में हुई है, और वाक़या मेराज जो है वो हिजरत से पहले हुआ। तो मुख़्तसर ये है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्मानी मेराज हुई तो अम्मा आयशा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में तो थी, लेकिन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़्सती करके नहीं आई थी। जब रुख़्सती करके नहीं आई थी तो अम्मा आयशा जो जिस मेराज का ज़िक्र कर रही हैं वो जिस्मानी मेराज नहीं है, क्योंकि मुफ़स्सिरीन किराम फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्मानी मेराज जो हुई है वो सिर्फ़ एक दफ़ा हुई है। मुफ़स्सिरीन किराम का ये भी कहना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 33 मेराज भी हुई हैं, वो रूहानी हुई है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्मानी आँखों से जो दीदार रब का दीदार हुआ है वो एक दफ़ा हुआ है, वो अम्मा आयशा की रुख़्सती से क़ब्ल हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो ये दलील देते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं सूरह इनआम की आयत नंबर 103 कि अल्लाह पाक फरमाता है ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। कोई भी आँख जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन का इदराक नहीं कर सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो यानी तमाम लोगों का इदराक कर सकता है। वला तुदरिक वला वह हुवा युदरिकुल अब्सार, वो देख सकता है, वो इदराक कर सकता है। तो वे कहते हैं कि अम्मा आयशा का ये जो कौल मुबारका है तो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का कोई इदराक नहीं कर सकता। तो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि एक होता है देखना और एक होता है इदराक करना। इदराक के माना होते हैं इहाता करना। अब इहाता से क्या मुराद है? हम और आप जितने भी हैं जिनके आँखों में नूर है, जो बिनाई है, वो जब आसमान को देखते हैं तो आसमान को देख सकते हैं, लेकिन पूरे आसमान का इहाता नहीं कर सकते। तो मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जिस्मानी आँखों से देखा तो है, क्योंकि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैंने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलीशान है तो वो काफ़ी है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार किया है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का पूरा इहाता नहीं किया। अब आइए कि क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार हो सकता है या नहीं हो सकता। कुरान पाक में सूरह मुनाफ़िक़ून आयत नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। अल्लाह फरमाता है कि मैं काफिरों को अपना दीदार क़यामत के दिन नहीं कराऊंगा। यानी जो अल्लाह के मुनकिर हैं, काफिर हैं, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन दीदार नहीं कराएगा। तो बारी ताला अगर किसी को नहीं कराएगा तो किसी को कराएगा भी तो अल्लाह पाक सूरह क़यामत आयत नंबर 23 में अल्लाह फरमाता है वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अल्लाह फरमाता है कि वो चेहरे बहुत तरोताज़ा होंगे जो अब रब को देखते होंगे। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुज़ूर के ग़ुलामों को क़यामत के दिन अपना दीदार कराएगा। तो जो रब अब हुज़ूर के ग़ुलामों को दीदार करा सकता है वो अपने महबूब जो सबके महबूब है अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या अपना दीदार मेराज को नहीं करा सकता? बेशक
ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا اللہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو قیامت کے دن اپنا دیدار حضور کے غلاموں کو کرا سکتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات بھی اپنا دیدار کرا سکتا ہے۔ اب آئیے خواب میں ہونا، جو لوگ یہ کہتے ہیں خواب میں معراج ہوئی، تو بات یہ ہے خواب میں دیدار ہونا، خواب میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے آپ کو یہ کہوں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ساتوں آسمان میرے سامنے ہیں اور ایک ہاتھ میں سورج ہے، ایک ہاتھ میں چاند ہے، ستارے میرے ارد گرد گھوم رہے ہیں، میں ان کو جیب میں ڈال رہا ہوں، میں ان کو کھا رہا ہوں، کچھ بھی، خواب تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ تو خواب میں ہونا بڑی بات نہیں ہوتی۔ اور خواب میں اولیاء کرام کو زیارتیں ہوتی ہیں، معراج ہوتی ہے، وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، وہ عرش پہ جاتے ہیں، وہ سدرہ کی سیر کرتے ہیں۔ خواب میں تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ کہ خواب میں ہونا، اور حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو خواب میں 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو خواب میں ہونا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر خواب میں ہوتا تو اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں یہ نہیں فرماتا سبحان الذی نہیں فرماتا، کیونکہ جب سبحان اللہ ہم جب اپنے بیان میں بھی، جب ہم کوئی واقعات میں بھی، کوئی ہم اپنے معاملات میں بھی سبحان اللہ تب کہتے ہیں جب کوئی خلاف عقل کوئی بات ہو، جب کوئی اہم بات ہو، جب کوئی بہت بڑی بات ہو۔ میں یہ پانی پیوں، آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ میں کھانا کھاؤں، آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ میں چلنے لگوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ میں سونے لگوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ تب کہا جائے گا جب کوئی اہم بات ہو، سبحان اللہ تب کہا جائے گا جب بہت بڑی بات ہو، سبحان اللہ جب کہا جائے گا جب کوئی خاص بات ہو، تبھی ہم سبحان اللہ کہتے ہیں اور دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔ تو لفظ سبحان اللہ کہنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خواب میں نہیں ہے، حقیقت میں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، اللہ رب العالمین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہزارہ معجزات ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن پاک ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لفظ معجزہ ہی اس بات کے لیے دلیل ہے کہ معجزہ ہوتا ہی وہی ہے جو خلاف عقل ہو، جو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب معجزہ کہہ کر بھی اگر کوئی کہے خواب میں ہے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ تحقیق کریں گے، آپ جب اس واقعہ معراج کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اگر خواب میں معاملہ ہوتا تو اسلام کو چھوڑا جاتا کیا؟ خواب میں اگر معاملہ ہوتا، خواب میں تو اسلام کو چھوڑنا کوئی بنتا ہی نہیں۔ حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی بہن ہیں، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، ان کے گھر پر آقا علیہ السلام آرام فرماتے، اور معراج کی رات جو آقا علیہ السلام جو تشریف لے گئے، آقا علیہ السلام نے جب اپنی چچا زاد بہن، اپنی کزن کو، ام ہانی کو جو واقعہ بتایا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی سے ذکر نہیں کیجیے گا۔ اگر خواب والی بات ہوتی تو کیا حضرت ام ہانی کیا منع کرتی؟ یہ بات تو بنتی ہی نہیں ہے نا۔ تو حضرت ام ہانی کا منع کرنا اس بات کی دلیل ہے، اور بہت سارے لوگوں کا مرتد ہونا اس بات کی دلیل ہے، اور سبحان الذی کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا، اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خواب نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی آنکھوں سے معراج، جسمانی آنکھوں سے دیدار ہوا ہے، اور جسمانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے تحت اللہ رب العالمین معراج پر لے گئے۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صدیق کا لقب ملا ہے وہ بھی واقعہ معراج کے دور میں ملا ہے، اور یہ کئی کتب حدیث میں ہے، کئی کتب میں ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں فضائل الصحابہ، باب فضل ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلائل النبوہ میں امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیرت ابن ہشام میں ہے، البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور مکتبہ اہل حدیث کے اکابرین میں سے ہیں۔ امام ابن تیمیہ مکتبہ اہل حدیث کے اکابر ہیں، اور حافظ ابن کثیر بھی، اور وہ بھی البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ روایت کرنے والی ان عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان عائشہ
قالت حضرت عائشہ فرماتی ہیں لما اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی بیت المقدس، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی رات سیر کرائی گئی بیت المقدس کی طرف، اصبح الناس يتحدثون فارتد ناس كانوا آمنوا به وصدقوهم، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صبح جب معراج کا واقعہ سنا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، كانوا آمنوا به وصدقوه، تو کچھ لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تصدیق کی، وسعى رجال الى ابی بکر فقالوا، کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں کہا، تو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو کچھ لوگ جو گئے ان میں ابو جہل بھی تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتا تھا اور کافر اعظم کہہ سکتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سمجھیں دشمن تھا۔ تو انہوں نے کہا هل لك الى صاحبك، کیا آپ کو پتہ ہے آپ کے دوست کے بارے میں، یزعم انه اسری به الليلة الى بیت المقدس، انہوں نے کہا کہ آپ کے وہ دوست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ رات ہی رات وہ بیت المقدس گئے، ثم رجع قبل ان يصبح، اور پھر رات ہی رات وہ واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ کفار مکہ حضرت ابو بکر صدیق سے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فقال ابو بکر او قال ذلك، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، میری جان، میری سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق پہ قرآن، ان کے ایمان پر، ان کی محبت پر قربان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا فقال ابو بکر او قال ذلك، اور حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا یہ کہا ہے انہوں نے؟ تو قالوا، سب نے کہا نعم، جی ہاں یہ کہا ہے۔ قال لئن قال ذلك فقد صدق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ قالوا او تصدق انه اذهب في ليله الى بيت المقدس وجاء، ان سب نے کہا کہ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رات ہی رات گئے اور واپس آ گئے، کیونکہ محدثین کرام فرماتے ہیں تقریباً یہ جو مفاصلہ ہے مکہ شریف سے بیت المقدس کا جو مفاصلہ ہے وہ تقریباً 1300 سے 1500 کلومیٹر بنتا ہے، تقریباً 800 تا 900 میل بنتا ہے، رات ہی رات یعنی، اور اس زمانے میں ظاہر ہے تیز رفتار جو تھا وہ اونٹ تھا، 1 مہینہ جانا اور 1 مہینہ آنا، 2 مہینے کی مسافت ہے، اور رات رات جا کے واپس آنا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ رات رات گئے اور واپس بھی آ گئے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا قال نعم، جی ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں، انی لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه، انہوں نے کہا کہ میں یہ بات تم کر رہے ہو میں تو اس سے بڑی بڑی بات مانتا ہوں، ان کی اس سے بڑی بڑی باتیں پر میں ایمان لاتا ہوں۔ اصدقوا بخبر السماء في غدوة او روحة، وہ جو آسمان سے وحی کے ذریعے جو دن رات خبریں دیتے ہیں، جو وہ تمام خبریں میں مانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ابو جہل کی بات کو مان لیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات ہی رات گئے اور تشریف لے آئے۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ابو جہل حضور کا دشمن ہے، اور جب پتہ ہوتا ہے نا کہ فلاں بندہ فلاں کا دشمن ہے تو ہم اس کی ہر بات کو نہیں مانتے، کیا ہو سکتا ہے وہ غلط بول رہا۔ اصول تو یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تشریف لاتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ابو جہل یہ کہہ رہا ہے، یہ سچ فرما رہا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ہاں میں رات میں گیا، تو وہ مانتے، اصول یہ تھا۔ دوسرا اصول یہ تھا یا ابو جہل اور کفار مکہ کسی ایک صحابی یا 2 صحابی کو لے کر آتے اور کہتے بتاؤ، عمر فاروق کو کہتے، عثمان غنی کو، یا کسی بھی صحابی کو کہتے کہ آپ گواہ دو، اور حضرت ابو بکر صدیق جب گواہی سنتے کہ صحابی کہہ رہا ہے تو یقیناً حضور کے بارے میں غلط نہیں کہے گا، پھر وہ ہاں کرتے، پھر تصدیق کرتے، پھر جو ہے وہ اس بات کو مانتے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں ایک اصول الگ بتا دیا، وہ اصول جو بتایا وہ عشق والا بتایا، وہ محبت والا بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ اصول بتا دیا کہ جب حضور کی شان کی بات ہو، ایسی بات ہو جو خلاف عقل ہو، ایسی بات ہو جو حضور کے مقام کی بات ہو، حضور کی فضیلت کی بات ہو، حضور کی شان کی بات ہو، کہنے والا حضور کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، ابو جہل ہی کیوں نہ ہو، بغیر دلیل کے مان لو۔ اور اگر کوئی حضور کی گستاخی کرے، حضور کی بارے میں برا بھلا کہے
اور بڑی داڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، سر پہ امامہ سجا ہوا کیوں نہ ہو، دکھا رہا ہو بخاری میں یہ ہے، مسلم میں یہ ہے، فلاں میں بڑا سے بڑا شیخ الحدیث ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مفسر کیوں نہ ہو، حضور کی گستاخی کی بات کرے، حضور کے مقام کو گھٹانے کی بات کرے اور کہے کہ نبی تو کوئی شے کوئی نہیں، ایسی کوئی بات کرے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اصول بتا دیا کہ جب حضور کی گستاخی والی بات کرے تو دلیل کو بھی رد کر دو. یہ ہے تو آقا علیہ الصلوۃ فبذالک سمی فی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی بات پر ان کو ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا. محدثین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق جب تشریف لائے حضور کے بارگاہ میں مسجد نبی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ معراج کا واقعہ سنا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، وہ جو حضور جو فرماتے وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ سچ فرما رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، اور صدیق کا لقب خواب کے معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا. تو صدیق کا لقب میں نے کئی باتیں عرض کی کہ اگر خواب والا معاملہ ہوتا تو ایسی بات ہوتی نہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں معراج نہیں ہوئی. اور مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روحانی معراج ہوئی ہے تو میں عرض کرتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے براق میں سواری کی یا نہیں کی؟ براق ایک سواری ہے، یہ ایک الگ تفصیل ہے کہ براق ہے کیا. براق سواری ہے تو کیا روحانی معراج کے لیے براق کی ضرورت ہے؟ کیا روحانی معراج کے لیے سواری کی ضرورت ہے؟ جب ہماری روح ہے، ہماری روح کے لیے تو سواری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر معراج کی رات تشریف لے گئے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روحانی معراج بھی نہیں ہوئی اور خواب میں معراج بھی نہیں ہوئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج ہوئی. انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اس کے قرآن سے اور حدیث سے عرض کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرا کہنا میں آپ کا سننا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.